आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट एनएस अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे जानने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल की गहराइयों से खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 1651 से लेकर 1660 तक की अहदीस जो कि किताबुल हज से मुताल्लिक है वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा। जबकि इससे पिछली वीडियो में हमने हदीस नंबर 1641 से लेकर 1650 तक की हदीस को आपको पढ़कर सुनाई। तो आप सभी लोगों से ये दिली तौर पर गुजारिश की जाती है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1651 में इरशाद है कि हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने बयान किया। दूसरी सनद और मुझसे खलीफा बिन खयात ने बयान किया कि हमसे अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे हबीब मुअल्लम ने बयान किया। उनसे अता बिन अबी रबाह ने और उनसे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने हज का एहराम बांधा। आन हुजूर रज़ियल्लाहु अन्हु और तलहा के सिवा और किसी के साथ कुर्बानी नहीं थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु यमन से आए थे और उनके साथ भी कुर्बानी थी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सब लोग अपने हज के एहराम को उम्रा का कर लें, फिर तवाफ़ और सई के बाद बाल तरशवा लें और एहराम खोल डालें। लेकिन वो लोग इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जिनके साथ कुर्बानी हो। इस पर सहाबा ने कहा कि हम मना में इस तरह जाएंगे कि हमारे ज़िक्र से मनी टपक रही हो। ये बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आपने फरमाया कि अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कुर्बानी का जानवर साथ ना लाता, और जब कुर्बानी का जानवर साथ ना होता तो मैं भी उम्रा और हज के दरमियान एहराम खोल डालता। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हज में हाइज़ा हो गई थीं, इसलिए उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ के सिवा और दूसरे अरकान हज अदा किए, फिर पाक हो लीं तो तवाफ़ भी किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि आप सब लोग तो हज और उम्रा दोनों करके जा रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हज ही किया है। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को हुक्म दिया कि उन्हें तनईम ले जाएं और वहाँ से उम्रा का एहराम बांधें। इस तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज के बाद उम्रा किया। सही बुखारी की हदीस नंबर 1652 में इरशाद है कि हमसे मोमिल बिन हशाम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन अलई ने बयान किया। उनसे अयूब सख्तियानी ने और उनसे हफ्सा बिनते सीरीन ने बयान किया कि हम अपनी कुंवारी लड़कियों को बाहर निकलने से रोकते थे। फिर एक खातून आईं और बनी खल्फ के महल में जो बसरे में था ठहरी। उन्होंने बयान किया कि उनकी बहन उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के घर में थी। उनके शौहर ने आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 जहाद किए थे और मेरी बहन 6 जहादों में उनके साथ रही थी। वो बयान करती थी कि हम मैदान जंग में ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थीं और मरीज़ों की तीमारदारी करती थीं। मेरी बहन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
کہ اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے اگر ہم عیدگاہ جانے کے لیے باہر نہ نکلیں؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی کو اپنی چادر سے اڑا دینی چاہیے اور پھر مسلمانوں کی دعا اور نیک کاموں میں شرکت کرنا چاہیے۔ پھر جب امام عطیہ رضی اللہ عنہا خود بصرہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھا یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتیں تو کہتیں، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہاں، تو میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکیاں اور پردہ والیاں بھی باہر نکلیں، یا یہ فرمایا کہ پردہ والی دوشیزائیں اور حائضہ عورتیں سب باہر نکلیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر کے کاموں میں شرکت کریں، لیکن حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ میں نے کہا، اور حائضہ بھی نکلیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا حائضہ عورت عرفات اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی ہیں؟ پھر عیدگاہ ہی جانے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1653 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسحاق ارزق نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عبدالعزیز بن رفیع کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحج میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منی میں۔ میں نے پوچھا کہ 12ویں تاریخ کو عصر کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا محسب میں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1654 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے سنا کہ ہم سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے ملا۔ دوسری سند۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اور مجھ سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے کہا کہ میں 8ویں تاریخ کو منی گیا تو وہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملا، وہ گدھی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا، دیکھو جہاں تمہارے حاکم لوگ نماز پڑھیں وہیں تم بھی پڑھو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1655 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے باپ سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں 2 رکعت پڑھیں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا کرتے رہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی خلافت کے شروع ایام میں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1656 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے ابو اسحاق حمدانی سے بیان کیا اور ان سے حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں ہمیں 2 رکعت پڑھائیں۔ ہمارا شمار اس وقت سب سے زیادہ تھا اور ہم اتنے بے ڈر کسی وقت میں نہ تھے، اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1657 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت، لیکن پھر ان کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا تو کاش ان 4 رکعتوں کے بدلے مجھ کو 2 رکعت ہی نصیب ہوتی جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1658 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے سالم ابو النصر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا، انہوں نے ام فضل رضی اللہ عنہا سے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے میں نے آپ کو پینے کے لیے کچھ بھیجا جسے آپ نے پی لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1659 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جبکہ وہ دونوں صبح کو منی سے عرفات جا رہے تھے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا، کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا ہوتا، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا اور کوئی تکبیر کہتا، اس پر کوئی انکار نہ کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے کہ لبیک پکارتا رہے یا تکبیر کہتا رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1660 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف نہ کرے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے حجاج کے خیمے کے پاس بلند آواز سے پکارا، حجاج باہر نکلا، اس کے بدن میں ایک قسم میں رنگی ہوئی چادر تھی۔ اس نے پوچھا، ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا، کیا اسی وقت؟ عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت۔
حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیجیے کہ میں اپنے سر پر پانی ڈال لوں یعنی غسل کر لوں، پھر نکلتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سواری سے اتر گئے، اور جب حجاج باہر آیا تو میرے اور والد ابن عمر کے درمیان چلنے لگا، تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو خطبہ میں اختصار اور وقوف عرفات میں جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ اسے سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجیے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دین اسلام کو فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔